ईद-उल-फितर के हवाले से जो यकम शवारुल मुकर्रम को सुबह फजर के वक़्त से जो चीज़ हम पर वाजिब हो जाती है वो सदका फितर है। इसके वजूब का वक्त ये यकम शवारुल मुकर्रम की सुबह सादिक है। सुबह सादिक से पहले पहले अगर किसी बंदे का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की जो कज़ा हो तो उसके मुताबिक उस बंदे पर सदका फितर जो है वो वाजिब नहीं होता। पहले अदा करना ये एक जायज़ है। सदका फितर यकम शवाल मुकर्रम की सुबह सादिक के बाद से लेकर उसको जब भी अदा किया जाए वो अदा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो कज़ा हो जाएगा। जब भी आप अदा करें वो अदा होगा। बेहतर वक्त उसका ये है कि नमाज से पहले पहले अदा कर दिया जाए। हमारे यहां उसकी जो उसका निसाब है वो निसफ सा गंदम या उसकी कीमत है। निसफ सा का जो वजन है वो हमारे यहां करीब करीब 2 किलो के करीब बनता है। अगर गंदम के अलावा किसी और चीज से देता है, खजूर से या जौ से या किसी और शय से, तो फिर उसको पूरा सा देना होगा जो 4 सेर के करीब है। बाज के नजदीक 4 से थोड़ा जायद है, बाज के नजदीक 4 से थोड़ा कम है। घर में जितने अफराद रहते हैं उन सब पर सदका फितर जो है वो वाजिब है। छोटे बच्चों के लिए उसके वालिद की तरफ से है, मां पर नहीं, वालिद पर वाजिब है। और ऐसे अफराद जो मजनून हो जाएं, अगर वो माल रखते हों तो उन पर भी सदका फितर वाजिब है। आकिल बालिग होना इसमें शर्त नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक सदका फितर अदा न किया जाए बंदे का रोजा जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है, यानी शर्फ कबूलियत को नहीं पहुंचता है। क्यों दिया जाता है? इसकी वजह हदीस के अंदर बयान फरमाई है कि ये जो सदका फितर है ये रोजे की तहारत के लिए, रोजे की पाकीज़गी के लिए है कि वो इंसानी ज़ाब्तों के तहत हालत रोजा में उससे जो बेहुदा बात हुई है, लगव कलाम हुआ है, रफस हो गया है, कुछ इस तरह की बातें जो उसके लिए उसकी शान के लायक न थी हालत रोजा में, उनके तदारक के लिए सदका फितर रखा गया है। क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि बंदा रोजा रखता है लेकिन रोजे की माहियत को पा नहीं सकता। और मैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। जिस शख्स ने रोजा रखने के बावजूद झूठ बोलना नहीं छोड़ा और बुरा अमल नहीं छोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला को उसकी भूख और प्यास की कुछ हाजत नहीं। मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। उसकी भूख और प्यास की अल्लाह तबारक व तआला को क्या हाजत है? एक हदीस में फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू वल अत्श। बहुत से रोजादार ऐसे हैं जिनको रोजे से सवाए भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता है। वजह क्या है कि रोजा रखते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, रोजा रखते हैं लेकिन गीबत करते हैं, रोजा रखते हैं लेकिन गाना फूसी में लगे रहते हैं, रोजा रखते हैं एक दूसरे की गिला गुजारी में कोई कसर वाकई नहीं छोड़ते। ऐसे रोजादारों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बहुत से रोजादार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख के और प्यास के कुछ भी नहीं मिलता है।
ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صمت فلیصم معک، جب تو روزہ رکھے تیرے ساتھ پھر تیرے ہر شے روزہ رکھے، تیری آنکھ بھی روزہ رکھے، تیرا کان بھی روزہ رکھے، تیری زبان بھی روزہ رکھے، تیری ناک بھی روزہ رکھے، وَكُلُّ عُضْوٍ مِّنْكَ، تیرے جسم کا ایک ایک جز، ایک ایک عضو، ایک ایک رونگٹا روزے سے پتہ چلے کہ تو سراپا روزہ بنا ہوا دکھے۔ تو انسانی کوشش کے باوجود بھی جب کوئی بندے سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں تو ان کے تدارک کے لیے صدقہ فطر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو مشکات المصابیح میں باب صدقۃ الفطر، عید الفطر کا جس کو افطار کی عید کہا جاتا ہے، روزوں کے بعد جو ہوتی ہے اس کا جو صدقہ ہے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ بعض اوقات اس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، بعض اوقات اس کو فطرے کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، تو یہ قریب قریب مترادف المعنی ہے۔ چند احادیث ہیں اسی سے۔ پہلی فصل میں 2 حدیثیں ہیں۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، متفق علیہ۔ صحیحین کی امام بخاری امام مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیثوں میں سے یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا، فرض رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول نے مقرر فرما دیا، اللہ کے رسول نے اس کو تمہارے لیے واجب کر دیا۔ کیا چیز؟ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر۔ کتنا؟ صاع من تمر، کھجور سے ہو 1 سا، وزن پہلے بتا چکا ہوں کہ سا کا کتنا قریب بھی، اور صاع من شعیر ہے، جو سے ہو 1 سا، یا جو سے دیتا ہے، کھجور سے دیتا ہے۔ دوسری روایات میں آیا ہے اگر وہ پنیر سے بھی دیتا ہے 1 سا، اگر وہ سونگی سے دیتا ہے پھر بھی 1 سا، اگر گندم سے دیتا ہے یا گندم کے آٹے سے دیتا ہے پھر نصف سا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، صاع من تمر اور صاع من شعیر، جو 1 سا اور کھجور 1 سا، جس کو چھہارا ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، خشک کھجور، علی العبد والحر، ہر غلام پر اور ہر آزاد شخص پر، والذکر والانثی، ہر مرد پر ہر عورت پر، والصغیر والکبیر من المسلمین، مسلمانوں کے ہر فرد پر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر بندے پر یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس بات کا کہ وہ عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ کہ رات کو ایک شخص نے سوال بھی کیا تھا، اس کے جواب میں اس وقت میں نے عرض بھی کر دیا تھا کہ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے فرمایا بہت پہلے نکالنا چاہیے، وقت پہ نکالیں تو پھر غریب غربا کو ملتا نہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر شوال مکرم کی 1 تاریخ کو طلوع صادق کے بعد، جب صبح کی نماز بندے پہ جو وقت آ جاتا ہے اس وقت سے لے کر جائے اس کا وجوب ہوتا ہے، اس سے پہلے دینا جائز ہے۔ کسی کی ضرورت کے پیش نظر وہ کام کر دیا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی آیا ہے کہ کبھی کسی کی ضرورت کے تحت بھی بندے نے کام کیا ہو لیکن اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گیا ہو تو فرمایا پھر یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب ذرا غور فرمائے، اللہ سے آگے بڑھنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ جس نے آسمان بنا دیا ہے، زمین قائم کر دی ہے، زمین و آسمان کے درمیان ہر شے کو بنا دیا ہے، کچھ کلمہ کن سے کی ہے، کچھ جو ہے اس کے ضابطوں سے گزار کے فرمائی ہے، جس کی کائنات کی ہر شے اس کے قبضہ اختیار میں پڑی، اس کے ساتھ کون جو ہے تصور کر سکتا ہے اللہ سے آگے بڑھ جاؤں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول سے آگے بڑھے وہ سمجھے اللہ سے آگے بڑھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، عظمت کا اور آپ کی جو مرتبہ ہے اس کا یہ حال۔
تو یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی نا سورہ حجرات کی، یعنی یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے، فرمایا ان کی کوئی قربانی نہیں۔ اللہ قربانی خالص اللہ کے لیے کر، جانور صحیح ہے، ضابطہ صحیح ہے، ایام صحیح ہے، وقت صحیح ہے، لیکن فرمایا سرکار نے جس نے مجھ سے پہلے کر لی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ ایک صحابی اٹھ کے کہتے سرکار میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ میں تھوڑا باہر رہتا ہوں، دیہات میں رہتا ہوں، میرے اڑوس پڑوس میں غریب غربا لوگ رہتے ہیں، بہت غریب لوگ ہیں، تو میں نے اس خیال سے کہ ان کے بچے کھانا کھا لیں گے، ان کے بچوں کو بھی گوشت کھانے کے لیے مل جائے گا، میں تو کر بیٹھا۔ اب آپ دیکھیے اس کی نیت کتنی اچھی ہوگی، اللہ کے لیے کرتا ہے ذبح، لیکن ایک نیت کا اور اضافہ ہو گیا، غریب غربا کھائیں گے، میں خود اس کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھوں گا کہ میں اپنے آپ ہی اڈپ کر لوں، بلکہ غریب غربا کھائیں گے، میں نے اس لیے کر دیا۔ اب ضابطہ عقل تو کہتی ہے کہ وہ قابل قبول ہو جائے، بلکہ بہت زیادہ پسند کیا جائے، اس کی تحسین کی جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور بھی صحیح ہو، وقت بھی صحیح ہو، لیکن مجھ سے پہلے ہوا، اور تمہاری نیت پہلے سے بھی اچھی ہے لیکن ہو مجھ سے پہلے گیا ہے، اب تیری قربانی گوشت ہو گیا ہے، تو نے تقسیم کر دیا، وہ صحیح۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار میرے پاس اب کیا میں کروں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے قربانی تو کرنا پڑے گی۔ اس نے عرض کیا سرکار نے خود پوچھا تیرے پاس کوئی جانور ہے بتا؟ اس نے کہا 6 مہینے کا بکری کا بچہ۔ اب 6 مہینے کا آپ کو معلوم ہے بکری کے بچے تو جائز نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیرے لیے وہی۔ اس نے کہا سرکار یہ صرف میرے لیے یا اوروں کے لیے؟ فرمایا صرف تیرے لیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کا یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو حکم فرمایا امارا بہا ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدگاہ کی طرف عید الفطر کی نماز پر جانے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ادا نہیں ہوا، اس کا یہ معنی نہیں کہ اب قضا ہو جائے گی، جیسے نماز کا وقت قضا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، زندگی بھر اس کے ذمہ رہے گا، جب بھی ادا کرے وہ ادا ہی ہوگا۔ تو عید کی نماز پڑھ کے دے دے، پھر شام کو دے دے، اگلے دن دے دے، جب تک وہ نہیں دیتا اس کے ذمہ وہ رہے گا ساکت۔ اس کے بعد اگلی حدیث سماعت فرمائی، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا آپ ذرا غور فرمائیے، بہت سے لوگ بڑی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ اب آپ غور فرمائیے، صدقہ فطر کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ غور کریں، کہیں ہے؟ نہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فیصلہ فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آئے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ سرکار کا حکم جو ہے یہ قرآن ہی کا حکم ہے، قرآن کے حکم کے تابع جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا۔ اور پھر دیکھیے شب برات کا ہم جو اس کو مناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں رات بھر، بہت سے لوگ جو کہتے ہیں دیکھو یہ قرآن میں ذکر ہی کو نہیں آیا، ہم کہتے ہیں عید الفطر کا ذکر نکال کے دکھا دو، کسی مقام پہ آیا ہو اس طرح۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے زیر اثر ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت یہ ہے اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی حقیقت یہ ہے اس نے اللہ ہی کی نافرمانی کی۔ یہ قرآن کے اندر بھی فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت یہ ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صدقہ فطر جو ہے اپنی امت کے لیے لازم کر۔ آگے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال انہوں نے فرمایا، ابو سعید خدری نے فرمایا کننا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عکیث او صاعا من زبیب متفق علیہ۔ یہ حدیث بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیثوں میں سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نکالتے تھے
صدقہ فطر عام کھانے سے ایک سا، عام کھانا جو استعمال ہوتا ہے گھروں کا اس سے ایک سا، اور صاع من شعیر، کھجور یہ جو جو ہے اس کا بھی ایک سا، کھجور کا بھی ایک سا، اور صاع من تمر، اور صاع من عاقۃ، پنیر کا بھی ایک سا، اور صاع من زبیب، سونگی کا بھی ایک سا، کشمش جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ساری اگر اس میں سے دی جاتی ہیں، کھجور دی جائے خشک، جو دیا جائے، پنیر دیا جائے اور سونگی دی جائے کشمش، تو ایک سا دینا، جو 4 کلو کے قریب قریب ہے، کچھ کے نزدیک تھوڑا زائد، کچھ کے نزدیک تھوڑا سا کم۔ اگر گندم دی جائے تو وہ نصف سا ہے، پہلے حدیث اس کی آ چکی، اب آگے تھوڑا سا ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال فی آخر رمضان اخرجوا صدقۃ صومکم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا رمضان مبارک کے آخر میں کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو، اپنے روزوں کی زکوٰۃ نکالو، اپنے روزوں کا فطرہ نکالو۔ کیوں؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ الصدقہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ جو ہے تم پر لازم کر دیا ہے، صاع من تمر او شعیر او نصف صاع من قمح علی کل حر او مملوک ذکر او انثى صغیر او کبیر۔ یہ امام ابو داود اور امام نسائی کی مرویات سے ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر فرمایا صدقہ، تو فرمایا کھجور ایک سا، جو ایک سا، اور نصف صاع من قمح، جو گندم ہوگی اس کا نصف سا ہو، یہ 2 سیر کے قریب، جیسے بعض کے ہاں تھوڑا 2 سیر سے کم، بعض کے ہاں تھوڑا سا 2 سیر سے زائد۔ اللہ کل حر و مملوک، ہر آزاد مرد پر، ہر آزاد شخص پر، ہر غلام شخص پر، مرد و عورت، ذکر و انثی، مرد پر، عورت پر، صغیر و کبیر، چھوٹے پر، بڑے پر، ہر کسی پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک حدیث اور، وَأَنْهُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی یہ حدیث بھی روایت، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر مقرر فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں طہر الصیام من اللغو والرفث وتہمۃ للمساکین، اس لیے مقرر فرمایا تاکہ روزوں کی پاکیزگی کا سبب بن جائے۔ روزوں کی حالت میں تم سے کوئی بےہودہ بات ہوئی ہے، لغو مسئلہ ہوا ہے، رفث ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات تم سے سردرد ہوئی ہے جو روزے کی حالت میں جائز نہ تھی، اس قدر جائز نہ تھی کہ روزہ ہی ٹوٹ گیا ہو، اس سے کم جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اس صدقہ فطر سے جو ہیں وہ معاف ہو جائے۔ اس لیے جو حدیث میں نے پہلے سنائی کہ فرمایا گیا کہ بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا، ٹھہرا رہتا، جب تک کہ صدقہ فطر واجب ادا نہ کر دیا جائے اس وقت تک روزہ اور روزے مہینے کے رمضان کے شرف قبولیت کو نہیں پہنچا۔ تو یہاں پہ فرمایا دوسری بات یہ وَتُومَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے لیے ایک کھانے کا ذریعہ بھی ہے کہ تاکہ ان کی بھی کوئی تھوڑی امداد ہو جائے۔ اب یہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ عقلی طور پہ فرما دی کہ یہ صدقہ فطر دینے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ مسکینوں کی امداد ہو جائے گی، غریب ہیں ان کا پیٹ بھر جائے گا، ان کو بھی کچھ کھانے کو مل جائے گا، تمہاری عید کی خوشی میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لغو، جو بےہودہ، جو رفث کا معاملہ تو اس روزوں میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کی معافی عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک حدیث، 2 حدیثیں اور ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اور یہ پورا صدقہ فطر کی جو باب انہوں نے باندھا اس کے اندر یہ 6 حدیثیں لائے۔ ان عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر مدان من قمح او سواہ او صاع من طعام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ندا کرنے والا شخص بھیجا، فی فجاج مکہ تک، گلیوں، مکہ کی گلیوں میں جا کے اعلان کر
اس گھر کو بھی پتہ چلے، اس گھر کو بھی پتہ چلے، ادھر بھی اعلان ہو جائے، ادھر بھی اعلان ہو جائے، کیا اللہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، یہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے ہر مسلمان پر. یہ حدیث ہے جہاں سے مسئلہ جو ہے وہ اٹھایا گیا. اللہ کل مسلم، ہر مسلمان پر، ذکر او انثی، حر او عبد، صغیر او کبیر، مرد ہو اس پر بھی، عورت ہو اس پر بھی، آزاد ہو اس پر بھی، غلام ہو اس پر بھی، چھوٹا ہو اس پر بھی، بڑا ہو اس پر بھی، ہر شخص پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہے. فرمایا مدان من قمح اور سوا ہو، جو گندم دینے کا مسئلہ ہے وہ 2 مد ہیں، یا سوا ہو اس سے کم ہے، اور صاع من طعام، اس کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز ہو گھر میں، جیسے جوار ہے، باجرہ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کے لیے حکم فرمایا کہ 1 صاع دینا ہو. گندم ہوگی تو 2 مد جو نصف صاع کے قریب ہوتا ہے یہ بنتا ہے. ایک حدیث اس کے ساتھ اور ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں، پھر اس پہ تھوڑی سی بحث کرتے ہیں. عن عبداللہ ابن ثعلبۃ او ثعلبۃ بن عبداللہ ابن ابی سعیر عن ابی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاع من بر او قمح عن کل اثنین صغیر او کبیر، حر او عبد، ذکر او انثی، اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد علیہ اکثر مما اعطاہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع من بر او قمح، 1 صاع گندم سے، بر یا قمح، ان کل اثنین، ہر 2 بندوں کی طرف سے گندم کا 1 پورا صاع دیا جائے گا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ 1 بندے کے لیے نصف صاع، دوسرے کے لیے نصف صاع، تو 2 نصف مل کے 1 صاع. تو آگے فرمایا ان کل اثنین، ہر 2 بندوں کے لیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو. یہ اما غنیکم، رہ گئے تم میں سے وہ افراد جو غنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو پاک کر دے گا، یہ ان کی پاکی کا سبب بن جائے گا. لیکن رہ گئے فقیر، تو فرمایا فقیروں کو تم جو دو گے، جو تمہاری طرف سے دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ ان کو عطا فرمانے والا. یہ نہ سوچو کہ بھائی تمہارے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم جتنا بھی دو گے اللہ ان کو زیادہ عطا فرمانے والا. یہ تمہارے لیے ہے کہ تمہاری پاکیزگی اس سے ہو جائے گی. تمہارے روزے کے اندر تم سے چھوٹی بڑی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سبب سے اس کو معاف فرما دے گا. تو یہ 6 حدیثیں ہیں جو ہم نے آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اب اگر آپ اس کے ضمن میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو جواب کے لیے حاضر ہیں.